लिसनर्स, आप सुन रहे हैं डे लाइट। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर महबूज खान, और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि अदनान सिद्दीकी हमारे साथ होंगे, तो अदनान सिद्दीकी हमारे साथ हैं। उनको कहती हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन कतर। थैंक यू सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सीरियसली इस वक्त मेरी हार्ट बीट जो है ना वो बड़ी भी है, और मैं काफ़ी थोड़ी सी कंफ्यूज फील कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि आज आपसे बात हो रही है। बड़े अरसे से हम आपको देखते चले आ रहे हैं और बहुत पसंद करते हैं, मैं भी, हमारे सारे जितने लिसनर्स हैं। तो कुछ मैं नर्वस सी हूँ। जी, आपने जिस अंदाज से मुझे बड़े अरसे से कहा है ना देखते चले आ रहे हैं, ऐसा तो लगता है कि मैं जुरासिक पार्क के अंदर कोई डायनासोर था या कुछ था जब आपने अंदाज से कहा। खैर, मुझे इतना बुरा नहीं लगा, मैं वाकई एक अरसे से नजर आ रहा हूँ। हाँ, माशाल्लाह से, और माशाल्लाह से बहुत अरसे से जो हम आपको अरूसा के बाद से देख रहे हैं, तो आपने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि ड्रामा अच्छा हो ना हो, हमें पता हो ना पता हो, लेकिन अगर वो मौजूद हो तो हम जरूर देखते हैं। तो आपका शुमार उन लोगों में होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से, इतनी खुलूस से आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अरूसा से हम आपको देख रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा सीरियल आपका किसी भी चैनल पे आया होगा जो हमने मिस किया हो। लेकिन एक जो चीज़ हमें नहीं पता वो ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, आपका बचपन कैसे गुजरा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। तो शुरुआत में हर एक्टर से इसीलिए इसी हवाले से करती हूँ, क्योंकि जो लिसनर्स होते हैं ना वो बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं अपने आप को, हर कैरेक्टर से आपके पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन उनको असल आपका जो किरदार है, असल जो आपकी लाइफ है, उसके बारे में नहीं पता होता। तो हम थोड़ा सा चाहेंगे आज आप हमसे शेयर करें। बिल्कुल, मगर इससे पहले मैं आपसे एक तो माजूद करना चाहता हूँ, आपने मुझसे एक वीडियो की दरख्वास्त की थी, वो मैं नहीं बना पाया। नहीं सर, कोई बात नहीं। वजह ये थी कि जो आजकल आप देख रहे हैं ना कि एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर जो अमवात हो रही हैं, वो मुझे उसमें इस काबिल नहीं किया कि मैं कोई हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरे के साथ, और मैं बनावटी हूँ नहीं, और मैं कोई वॉइस नोट आपको भेज दूं, तो इस वीडियो नोट कोई भेज दूं, तो इसलिए पहले वो तो मैंने नहीं किया। दूसरी बात ये कि ये जो हम अभी सुन रहे हैं, ये लाइव जा रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है, रिकॉर्ड भी होगा, और इसकी मैं आपको भेजूंगी भी जो रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं अपने किसी दोस्तों को सलाम कर सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सर, चैनल के? बिल्कुल सर, जरूर। तो मेरे नेबर और माशाल्लाह कतर एयरवेज में होते हैं वो अली रिजवी, उनको बहुत सलाम, उनकी बेगम बुशरा को बहुत सलाम, और उनके बेटे ने अभी ए लेवल्स ग्रेजुएट किया, तो उसको बहुत प्यार, सलाम, और उनके दोनों बेटों को बहुत प्यार। और खास तौर से एक और मेरे दोस्त हैं हमायूं, तो उनको भी मेरा बहुत सलाम, जो कतर में होते हैं। जी, अब पूछिए, अब आप क्या पूछ रही थी? जी, अब मैं ये पूछना चाह रही थी, आपकी फैमिली, आपके थोड़ा सा कुछ बचपन में अगर हम जाएं, तो अदनान सिद्दीकी माशाल्लाह से इतने अच्छे एक्टर हैं, जो रोल करते हैं पूरे इंसाफ के साथ, और लगता, गुमान ये होने लगता है कि आप वही हैं जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं। तो क्या ये अदाकारी के जरासीम बचपन से थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो मेरे वालिद साहब बैंकर्स हैं, और सारी जिंदगी उन्होंने बैंकिंग की है, और बहुत ही एक, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक पैशनेट बैंकर थे। तो एक होता है बैंकर होना, काम करना, नौकरी करना, एक होता है अपनी नौकरी से प्यार, मोहब्बत। तो वो उस जुनून की हद तक उनको प्यार था अपने काम से। तो एक चीज तो अब्बा को देखते ही सीख ली थी कि भाई कोई भी जो काम होता है वो लगन के साथ होता है, और लगन में कभी ऊंच नीच आती रहती है, कभी नशे व फराज आपकी जिंदगी के साथ जुड़े रहते हैं, और जो पीछे हटना भी एक बहुत बड़ी कमाल की बात होती है। पीछे हटने से मुराद है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका करियर कहीं आगे नहीं जा रहा है, तो आप 2 कदम पीछे हो जाते हैं, कुछ और एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भी एक कमाल ही होता है। जब भी कोई चीज ताकत के साथ आपको आजमानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा 2 कदम पीछे हट के आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि और पावर लगे। तो ये 2 कदम पीछे, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरे 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह, तो जिनमें से हम 3 भाई और 5 बहनें, और माशाल्लाह सब सेटल्ड हैं, जिनमें से एक बहन मेरी बाहर रहती हैं, वो यूके में रहती हैं, बाकी सब
ارد گرد ہی رہتے ہیں. تو اب ان حالات میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی ہے. ایک آدھ بہن سے ملاقات ہو لیتی ہے, وہ بھی دور سے. اور آپ نے کیا پوچھا, تو بہت ہی شیطان بچہ تھا میں. اچھا. ماشاءاللہ پڑھائی میں مجھے بڑا عبور حاصل تھا. مطلب میری ذہانت کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ مجھے 10,000 دفعہ بھی پڑھاتے تو مجھے یاد نہیں ہوتا. اچھا. تو یہ میرا ایک کمال تھا پڑھائی میں. اچھا. تو ہاں, یہ دیکھیں ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. یہ بڑے پریولیج بچے ہوتے ہیں جن کو آپ ایک ایک چیز 10,000 دفعہ پڑھائیں اور وہ جائیں امتحان میں اور نہ کر آئیں. یہ کمال کی بات ہے. لکھ تو ہر کوئی لیتا ہے, جواب تو ہر کوئی دے دیتا ہے, جو نہ دے وہ کمال کی بات ہے نا. بالکل وہ والا سلسلہ تھا. تو کھیل کی طرف زیادہ رجحان رہا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کھلاڑی تھا, مگر ہر کھیل کے اندر میں نے حصہ لیا ہوا اسکول میں, چاہے وہ سوائے سوئمنگ کے کہ ہمارے کراچی میں پانی کی کمی ہے تو سوئمنگ پول بھی کم ہوتے ہیں اسکول کے اندر. تو چاہے باسکٹ بال ہو, چاہے کرکٹ ہو, چاہے ہاکی ہو, چاہے فٹ بال ہو, چاہے ایتھلیٹکس ہو, کسی بھی حوالے سے کھیل ہو, تو کھیل کی نوعیت کچھ بھی بدل سکتی ہے. مطلب بیکاری کے عالم میں اگر آپ مجھ سے میرا بیٹا اور میں اگر وہ کرکٹ کھیلے تو وہ بھی اب میں کھیل لوں گا. اچھا. اور اسی میں سب سے زیادہ 6 ماہ مارتا ہوں بک کرکٹ کے اندر, کیونکہ جب بھی کتاب کھولی 6 آیا اور 6 بچ گیا. اسی حوالے سے اگر مجھے وہ بھی دور یاد ہے کہ ہم بیچ پہ جاتے تھے اور اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ کھو کھیلتے تھے, تو وہ بھی کھیل ہے. تو کسی بھی کھیل میں آپ مجھے ڈال دیں, مجھے مزہ آنے لگتا ہے. وہ انجوائے دیٹ. اچھا. میں ہمیشہ سے یہ سوچا کرتی تھی سر کہ آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ جب سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ اتنے مطلب لوگ رہتے ہیں فٹ, لیکن آپ جیسی فٹنس میں نے کسی میں نہیں دیکھی. تو آج اس کا سیکرٹ پتہ چل گیا مجھے. اس کا ایک اور سیکرٹ ہے, میں ویمپائر بھی ہوں نا. اچھا. تو اس کا تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ تو کبھی نہیں بوڑھے ہوتے. اچھا. میں اس کے لیے صرف ایک بات یہ کہوں گا, یہ تو خیر مذاق سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, بس اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. اور آپ سب کا جب پیار ملتا ہے اور یہ پازیٹیو نوٹس آتے ہیں, نیگیٹیوز بھی آتے ہیں, اور وہ بہت ضروری ہے آنا, پازیٹیوز بھی آتے ہیں, بس تو ان سے زندگی چلتی رہتی ہے. سمجھیے وہ میرا ایندھن ہے. لیکن ماشاءاللہ سے زیادہ تر آپ کو بہت زیادہ دنیا میں ہر جگہ آپ کو لوگ پسند کرنے والے ہیں, اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ انڈیا میں بھی کام کیا, ہالی ووڈ میں بھی کام کیا. جی جی بالکل. بس یہ میں نے کہا نا کہ میری اپنی کریٹ کی بھی ایک مثال ہے. جب میں دنیا میں نہ رہوں تو وعدہ کیجیے گا میری تصویر کے ساتھ وہ مثال لکھ دیجیے گا. تو وہ مثال یہ ہے کہ when you're not expecting anything out of life, when you don't expect anything out of life, you get the best. Great. جب آپ کوئی امید نہیں رکھتے ہیں نا, اور وہ اچانک آپ کی جھولی پہ آن گرے, تو سمجھ لیجئے وہ بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ کا. کیونکہ اگر جب آپ امید رکھتے اور نہ ملے تو بڑا دل ٹوٹتا ہے. ایسا ہے. تو دل جب ٹوٹتا ہے تو بڑا آدمی افسردہ ہوتا ہے, کہتا ہے یار کاش یہ مل گیا ہوتا, کاش یہ نہیں مل گیا ہوتا. یہ جو سلسلے ہوتے ہیں نا کاش والے, یہ زندگی سے نکل جانے چاہیے, یہ ہونے ہی نہیں چاہیے. کاش یہ میں کر لیتا, کاش یہ ہو جاتا. یہ تو بالکل وہی بات ہے. میں ہمیشہ اکثر بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں, لوگ سے بھی کہتا ہوں, اگر کاش میں میٹرک میں پاس ہوا ہوتا تو میں انٹر میں ہوتا. ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ کہ بھائی پاس ہو اور جاؤ آگے, اور نہیں کر سکتے تو should be no regrets in life. بالکل. کوئی ناکامی بھی کامیابی کا ایک حصہ ہے, آپ یاد رکھیے گا. ہر ہار کے بعد ایک جیت ہے, ہر اندھیرے کے بعد صبح ہے. تو یہ ضروری ہے. نا امیدی تو بالکل کفر ہے نا, تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ پڑھائی میں آپ بہت زیادہ اچھے نہیں ہوا کرتے تھے, آپ کو بہت دفعہ یاد کروانا پڑتا تھا پھر بھی یاد نہیں ہوتا تھا. تو جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں میرے حساب سے تو بڑے خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں. اور ابھی آپ کی اس بات سے مجھے لگا کہ کاش مجھے اس بات کا پتا ہوتا کہ اگر میں
دل سے یاد کروں گا تو مجھے یاد ہو جائے گا. ڈائلاگ بھی تو یاد ہوتے ہیں. ہاں بالکل. تو وہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. جب تک میں ایکٹنگ میں آیا تو اس وقت تک میرا وہ اسکول والا دور, کالج والا, طالب علمی والا دور میرا گزر چکا تھا. مگر خواب ضرور دیکھنے چاہیے. آپ کو معلوم ہے خواب جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں, خیالی پلاؤ اور خواب دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ خواب ضرور دیکھیں, اور اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر آپ کہیں رک جائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ وہ یقیناً وہ یاد ہوگی احمد فراز صاحب کی نظم تھی, خواب مرتے نہیں. بالکل. خواب دل ہے, نہ آنکھیں ہیں نہ سانس ہیں, جو ذرہ ذرہ ہوئے تو بکھر جائے گی. یہ ضروری ہے, خواب دیکھتے رہیے. بالکل. تو آپ نے اپنے بچپن میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں اداکاری کا کبھی نہیں سوچا تھا, تو کیا خواب دیکھا کرتے تھے ان دنوں؟ کیا سوچا تھا؟ جہاز اڑانے کے خواب دیکھتا تھا میں. گریٹ. اور ابھی بھی بڑے گوز بمز ہوتے ہیں جب بھی میں جہاز میں بیٹھتا ہوں, اور کچھ لمحوں کے لیے میں اپنے آپ کو کپتان یا پائلٹ سمجھنے لگتا ہوں کہ میں ہی جہاز اڑا رہا ہوں. اب وہ سچویشن بھی بنا لیتا ہوں, اور بچپن میں کھیل بھی یہی کھیلا کرتا تھا میں. اچھا. اتفاق سے میرے جو رشتے دار تھے ثابت بھائی, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, وہ کیپٹن بنتے تھے, ہمیں اسٹوارڈ بناتے تھے وہ. اچھا. تو وہ بڑا دکھ ہوتا تھا مجھے کہ بھائی یہ کیوں کپتان بنتے ہیں. اچھا. تو وہ اب میں جا کے خود بن لیتا ہوں اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے, مجھے لگتا ہے کہ میں کپتان ہوں. اور پھر نیبر جیسے ملے کہ وہی کپتان بن گئے. تو پہلی گرل فرینڈ ایسی ملی جو جن کے والد صاحب کپتان تھے. اچھا. آپ تو پھر تو یہ انسپریشن بڑھتی چلی گئی. جی بڑھتی چلی گئی. صحیح. تو اچھا, آپ نے اپنی کریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا تھا, تو یہ جو کالج سے ہوا شروع, آپ نے خود سوچا, آپ کی لکس کی وجہ سے آپ کو بلایا گیا؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. تو آپ یقین مانیں کہ میں بڑا شائع ہوتا تھا بچپن میں. شرارتیں اپنی جگہ, مگر ایک شائنس بھی تھی. اور میں تعجب کرتا تھا, مطلب میرے سے زیادہ میرے گھر والے تعجب کرتے تھے کہ یار یہ لڑکیوں سے اتنا شرماتا کیوں. اچھا. ان کو نہیں اندازہ تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. تو وہ عالم تھی. مطلب میرا یہ عالم تھا کہ کلاس میں اگر ساتھ میں لڑکی بھی بیٹھ گئی ہے تو میں ادھر سے اٹھ کے کہیں اور بیٹھ جاتا تھا. تو وہ والا سلسلہ تھا. تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مگر جو سوال آپ نے کیا ہے جی, کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ماڈلنگ دور تھا میرا جو جب شروع ہوا تو وہ اس طریقے سے شروع ہوا کہ میں میرے خیال میں فرسٹ ایئر کہوں گا, ہاں ایسی ہوگی. نئی شیپ کب کرتے ہیں, فرسٹ ایئر نہیں کرتے ہیں. ہاں تو وہی ہوں گا. اور شیپ کا اتنا شوق تھا کہ بس کر ڈالی شیپ. اب منع کرتے رہے کہ پوری داڑھی آنے دینا پھر شیپ کرنا. کون انتظار کرتا تھا. وہ جب ایک مہندی میں گیا تھا, اور اس مہندی میں ایک ہماری اسکول کی سینئر ہوتی تھی, میں جیسس اینڈ میری میں پڑھا کرتا تھا اسکول میں. تو وہ کو ایجوکیشنلی کہتے ہیں نا. جی جی بالکل بالکل. ہاں, تو وہاں میں پڑھتا تھا. تو وہ میری سینئر ہوتی, تو ہم کلاس 5 میں ہوں گے تو وہ اس وقت وہ لیولز میں ہوں گی وہ خاتون. اور اگر آپ کو یاد ہو ایک ڈرامہ آیا تھا انا, فاطمہ سریا بجیا کا. جی جی. غالباً اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوں گی. ہاں, تو وہ ایک فاطمہ سریا بجیا کا پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ تھا. وہ خاتون تھی مہرین الہی, ان کی ہیروئن تھی وہ. اچھا. تو وہ کام کیا کرتی تھی ونگس کمیونیکیشن.
ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوتی تھی, اس میں احسن چودھری صاحب تھے, ماشاءاللہ کیا لوگ یاد دلا دیا آپ نے. اینڈ اس مہندی میں مہرین نے مجھ سے پوچھا کہ آف کورس اسکول فیلوز تھے تو جانتے تھے, اور ہمیں کلاس 5ویں کے بعد نکال دیا جاتا تھا, تو ہم دوسرے اسکول چلے گئے تھے, مگر شکلیں تو یاد تھی. تو وہ اس وقت کام کر رہی تھی اور میں پڑھ رہا تھا, تو شی آسکڈ می وڈ یو بی انٹرسٹڈ ان ماڈلنگ, اینڈ میں کہا ہاں بالکل کروں گا. تو وہ مجھے پہلا چانس انہوں نے ایک پروموشن میں دیا تھا. اس کے بعد پھر مجھے ایسا لگا کہ کچھ تو ہے اس میں, عدنان میں کچھ تو ہے بھائی, کچھ تو کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ شوق بڑھتا گیا. پھر شوق ایسے بڑھے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ میرا جو تعلیمی کریئر بڑا زبردست رہا ہے, تو ابا نے بڑی سختی کر دی تھی مجھ پہ ماڈلنگ پہ. اچھا, پڑھ تو لو یار, باقی کچھ بھی کرتے رہنا, ایک دفعہ یار خدا کے واسطے پڑھ تو لو یار. صحیح. تو میں اور سب سے میں ایک اور اللہ تعالیٰ کے بعد والد صاحب کا بڑا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہمارے گھر کی دیوار نہ زیادہ اونچی نہیں بنائی تھی. اچھا, تو میں کود کے جاتا تھا دیوار. اچھا. اور فیشن شو سے کود کر واپس بھی آ جاتا تھا, اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. اور جب آپ کی پیاری پیاری چھوٹی بہنیں ہوں تو وہ بڑا خیال کرتی ہیں بھائیوں کا. بالکل. میں اس زمانے میں یہ ایسا سلسلہ بھی نہیں تھا کہ فون والا, تو میں نے ایک لمبی سی ایک ڈنڈی بنائی ہوئی تھی, تو میں اس ڈنڈی سے کھڑکی پہ کھٹکھٹاتا تھا بہن کے کمرے میں, اور پھر وہ دروازہ کھول دیا کرتی تھی. اچھا, صحیح. کبھی کبھی گرم روٹیاں بھی بنا کے دے دیتی تھی. واہ, زبردست. ہاں, تو ایسے ہے. اور میں کیا بتاؤں آپ کو. پھر جب سر یہ عروسہ آیا ہے آپ کا, تو مجھے یاد ہے وہ ڈرامہ سیریل جب آپ کا آیا ہے تو ہر جگہ عدنان صدیقی. جی سر, میں نے دیکھا تھا وہ ڈرامہ, چھوٹی تھی لیکن دیکھا تھا جی. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ بس آپ کا وہ ڈرامہ ہے. مشی خان بھی بہت پاپولر ہوئی تھیں, آپ بہت زیادہ پاپولر ہوئے تھے, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس سے پہلے کوئی ایسے آپ کی طرح کے ہیرو نہیں آئے تھے کلین شیو, اتنے سلم اسمارٹ. تو وہ پہلے ہوا کرتے تھے لیکن سب کی مونچھیں وغیرہ ہوتی تھیں نا, تو وہ ساری لڑکیاں سب کو ایک دم سے مطلب ہو گیا تھا کہ زبردست ہیرو آئے. تو اس وقت آپ نے جب اس ڈرامے میں جب آپ بیچ میں سے جملہ کاٹتی میرا دل ٹوٹتا ہے, کیونکہ آپ کہتی ہیں نا ان لڑکیوں کو پیار ہو گیا تھا. ارے کیا ضرورت تھا اس میں ہاں بالکل سر, ہوا ہوگا. زبان نہ لڑکایا کرے ادھر, بول دیا کرے. نہیں, میں بالکل یہی کہنا چاہ رہی تھی. تھا تو تھا, ختم بات. ہاں وہ تو تھا, ہے تو نہیں نا. بالکل بالکل صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے آپ کی لکس ایسی ہیں اور اب تک ماشاء اللہ ایسی ہیں کہ بہت سی لڑکیوں کو ہوگا. اچھا, اس پہ میں ایک دوسرا پہلے چلیں سوال پوچھتی ہوں. یہ بتائیں آپ جیسے بتا رہے ہیں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ نے ذکر کیا لڑکیوں کا کافی, تو ان لوگوں میں شمار ہوا کرتا تھا جو لڑکیوں کے پیچھے جاتے تھے یا لڑکیاں آپ کے پیچھے آتی تھیں؟ کیونکہ میرا تو خیال ہے آپ ہی کے پیچھے آنا چاہیے ان کو. دیکھیں, آپ کا خیال بالکل درست ہے, اور یہ کولر آپ کا ہوا. تھینک یو. مگر ایسا نہیں ہے, میں ایسا بھی نہیں تھا, میں بھی اپنی پوری محنت کرتا تھا. اچھا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا. دیکھیں, اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات ہے. کوشش میں بھی پوری کرتا تھا. مطلب دیکھیں, جب تک آپ دروازہ کھولیں گے نہیں کوئی اندر آئے گا نہیں نا. بالکل. تو میں اجازت دیتا تھا, آؤ. اچھا, تو یہ جو اشارہ دیتے تھے, یہ جو اجازت دیتے تھے, یہ ایسی اگنور کرتے ہوئے ہوتی تھی یا کھلم کھلا آفر ہوتی تھی؟ کھلم کھلا پیار کریں گے ہم دونوں, یہ والا ہوتا تھا. اچھا, صحیح سر, چلیں ٹھیک ہے, مجھے اندازہ ہوتا جا رہا ہے. تو پھر خیر جب عروسہ آیا, عروسہ آ گیا اور اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا. لفظ عروسہ ہے, سوری عروسہ جب آیا ہے اور وہ اتنا زیادہ پاپولر ہوا ہے, آپ کا فیم اتنا زیادہ ہو گیا, تو اس کے بعد آپ نے یہ پلان کر لیا تھا کہ اب مجھے ایکٹنگ ہی کرنی ہے, یا جب بھی کچھ اور آپ ٹاسک لے کے چل رہے تھے؟ تو جب میں نے عروسہ کیا تو وہ دور ایسا تھا کہ میں نے اس سے پہلے بہت ماڈلنگ کی ہوئی تھی, بہت کمرشلز کیے ہوئے تھے,
اور ایک ریکگنیشن تھی میری. مگر اگر یہ کہنا بالکل درست نہیں ہوگا کہ پورا پاکستان نہیں جانتا تھا. اور عروسہ میں میری جو انٹری ہوتی ہے وہ 8ویں یا 7ویں ایپیسوڈ سے ہوتی ہے, اور 13 ایپیسوڈ کے وہ ڈرامے ہوا کرتے تھے. تو 8ویں سے 13 ایپیسوڈ تک کے اندر میں پورے پاکستان بھر میں مشہور ہو گیا تھا, اور خاص طور سے خواتین میں. مگر یہ کہ جس میں مجھے ہر کوئی فون کر رہا تھا, بڑے بوڑھے, بچے, مرد, عورت, لڑکا لڑکی, دادا دادی, نانا نانی, جو بھی, پتہ نہیں وہ کیا مجھ میں نظر آ گیا تھا ان کو. حالانکہ میں نے کوئی کمال نہیں کیا تھا اپنی اداکاری میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ شہریار کا رول تھا, اور اس کو سب سے زیادہ جو مشکل ہوئی تھی لائن یاد کرنے میں, اور دوسری بڑی مشکل ہوئی تھی میری گردن نہیں ٹکتی تھی, میں ہلتی رہتی تھی گردن. اچھا. ہر ڈائلاگ پہ. تو وہ ایک یہ سلسلہ ہوا تھا. تو یس یہ, اور جب مجھے گھر پہ فون آتے تھے وہ اینالاگس ہوتے تھے, تو اس میں کوئی بھی فون کرتا تھا تو میرے والد صاحب کہتے تھے تم کون ہو, تم کیا صدر پاکستان ہو, تم کون ہو, تم کیا امیتابھ بچن ہو جو تمہیں ہر کوئی جانتا ہے, تمہیں فون کر رہا ہے, تم نمبر کس کو دے کے آئے ہو. اچھا. میں کہتا تھا میں نے ایمان سے کسی کو نہیں نمبر دیا ہے, یہ خود ہی آ رہے ہیں فون, خود بخود آ رہے ہیں. نہیں کیسے پتا لگا ہمارا نمبر. اچھا. نقل کر رہا ہوں. صحیح. تو وہ یہ والا تھا. تو مگر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ پہلے میں جاتا تھا, میرے پاس ایک بائک ہوتی تھی CT70, اس کے اوپر اپنے کنٹینیوٹی کے کپڑے لاد کر میں چلا جاتا تھا, اور PTV جاتا تھا. اور آپ کو پتا ہے PTV حیدرآباد میں ہے, اور میں رہتا تھا ڈیفینس میں. تو جب میں میٹروپول کے سگنل پہ پہنچا ایک روز, اور یہ وہ دور ہے کہ جب شارع فیصل پہ سگنلز ہوا کرتے تھے ہر کٹ کے اوپر. اب سگنل فری ہو گئی ہے شارع فیصل. تو میں رکا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ برابر میں آ کے سینٹ جیزس کالج کی بس رکی تھی, اور اس میں سے یہ گورا قبرستان والا. آپ کراچی سے؟ جی بالکل, میں کراچی سے ہوں. بالکل, ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا تو میرے ذہن میں ساری جگہیں گھوم رہی ہیں. بس تو جو گورا قبرستان والا جو سگنل تھا, تو اس پہ میری بائک تھی, اور غالباً میں وہ اتفاق, ایسا مزید اتفاق ہوا, اور کیا خوبصورت اتفاق تھا کہ جا کے میری بائک وہ جو سینٹ جیزس کالج کی جو بس تھی اس کے برابر میں کھڑی ہوئی, اور وہ ساری لڑکیاں اتر آئیں. اچھا. اس زمانے میں فون وون تو ہوتا نہیں تھا. آج کل وہ ساری لڑکیاں مائیں بن گئی ہوں گی, تو مائیں سے زیادہ نانیاں بھی بن گئی ہوں. تو وہ سب اتر آئیں, اور انہوں نے آٹوگراف لینا شروع کر دیے, جس کی وجہ سے میٹروپول تک باٹل نیک ہو گیا ایک. اور ایک ایسا باٹل نیک ہوا کہ مجھے کانسٹیبل نے ایسکارٹ کیا ادھر تک, PTV تک, کہ آپ کسی سگنل پہ نہ رکیں آپ, کیونکہ وہ 8ویں ایپیسوڈ میں میری انٹری ہوئی تھی, اور میں ایک ہی رات کے اندر میں بہت ہی مشہور ہو گیا تھا. بالکل. اور جب میں PTV پہنچتا ہوں تو قاسم جلالی صاحب نے خوب ڈانٹا, اور میں ان کو بتاتا رہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ ہوا تھا کہ جب 8 دن بھی ہوئے تمہیں, اور ابھی سے تمہارے نخرے شروع ہو گئے, کام پر لیٹ پر آ رہے, تم سے سینئر اداکار یہاں بیٹھے میں تمہارا انتظار کرتے رہیں گے. میں معذرت چاہتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے, یہ وجہ ہو گئی تھی. خیر وہ اللہ کر کے سلسلہ ختم ہوا. اس کے بعد جب یہ ڈرامہ ختم ہوا تو ایک ہمارا سین تھا بقائی میڈیکل کالج, اس وقت نیا شروع ہوا تھا, تو وہاں ہمارا ایک سین تھا, اور وہ ہم کوئی صبح 10 بجے گئے ہیں, اور ہم کوئی 4-5 بجے تک وہ سین نہیں کر پائے, کیونکہ وہ رش اتنا ہو گیا تھا, اور مطلب مجھ جیسے انسان کو دیکھنے کے لیے اتنا رش ہو جائے یہ بڑی بات ہے.
اور ملنے کے لیے، اور وہ بھی خواتین کا، تو آپ سوچیے میں کس عالم میں ہوں گا اس وقت. آپ یہ سوچیے کون کافن جلائی کون کیا. تو وہ والا. پھر انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، تو بھائی ہم تو یہاں شوٹ نہیں کر سکتے. تو وہ اتوار کے روز جا کے پھر ہمیں وہ شوٹ کرنا پڑا، کیونکہ جس دن چھٹی ہوگی کالج کی. تو پھر ان کو یقین آیا اس بات کا. تو وہ جو شہرت مجھے روسا کے بعد ملی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سلسلہ جب سے شروع ہوا وہ اسی سلسلے کا آج تک کھا رہا ہوں. بالکل سر، واقعی یہ بہت زیادہ شہرت، اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو. اچھا، میں ہمیشہ سے آپ کو فالو کرتی آ رہی ہوں، انسٹا پہ بھی میں نے آپ کو فالو کیا ہوا، آپ کی تقریباً جتنی بھی آپ لائف آتے ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو ایک جو چیز آپ میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نظر آتی ہے وہ آپ کی عاجزی انکساری ہے. ابھی آپ تعلیم کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، تو آپ نے ماشاء اللہ سے MBA کیا ہوا ہے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. میں نے نہیں کیا بھائی، کس نے کہہ دیا آپ کو یہ میں نے کیا ہوا ہے؟ سر MBA میں نے سنا ہے. غصہ آتا ہے مجھے تو یہ سن کے بھی لفظ، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا. اچھا، مگر انکساری جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنا بھی پھل چکا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ایک پھل آپ توڑنے میں بھی آسانی ہوگی آپ کو. اور جو درخت کے اندر آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوں گے پھل نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اچھی چیز ہے. اور یہ میں نے، آپ یقین مانے، یہ بات سیکھی ہے میں نے سچن تندولکر سے. اچھا. ان کے جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو ان کا ایک انٹرویو آیا، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ انہوں نے ان کو جب سینڈ آف کیا جا رہا تھا وہ گراؤنڈ میں آئے تو ان کی بیگم صاحبہ بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، اور انہوں نے اپنی ایک بات شیئر کی. اور انہوں نے کہا کہ تمہارا کریئر کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ 1 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال میکس. ایونچولی this will go away. But the only thing which will be with you, your humility. وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. So be humble, be nice to people. تو وہ مجھے بات بڑی دل کو لگی. میں نے کہا یار بات کتنی سچ ہے یار، یہ کہ میں آج ہیرو آ رہا ہوں یا ہیرو آ رہا تھا، یا پھر ہیرو کا باپ بن گیا ہو یا باپ بن رہا تھا دادا بن گیا. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ چھنتا جا رہا ہے مجھ سے. اب وہ دوسری بات ہے کہ اس عمر میں بھی آ کے میرے پاس تم جیسے ڈرامے ہٹ ہو جائیں یا یہ دل میرا ہٹ ہو جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. بٹ واٹ آئی فیل کہ اب نئے بچے بھی آ گئے، نئے لڑکے بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو اتنی آسانی سے میں ان کو جگہ لینے نہیں دوں گا، مگر پھر آ گئے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ ہیں اینڈ دے آر ویری ٹیلنٹڈ. اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ کو عزت مل رہی ہے بہت بڑی بات. تو یہ ہر چیز آپ سے چھنتی جا رہی ہے. ایک چیز آپ سے کوئی نہیں لے سکتا، وہ آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق. وہ اچھا رہے گا نا، اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. جی اچھا سر، آپ کا مطلب فیس اگر دیکھا جائے تو بہت کیوٹ سے، بہت ہی معصوم سی ایک چیز ہے جو آپ کے چہرے پہ ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے کیا آئی تھی آج آپ؟ ارے ہے نا مان لیجیے. مجھے آپ شروع سے بہت اچھے لگتے ہیں، تو تعریفیں تو بنتی ہیں جو ہمیشہ، کیونکہ آج مجھے پہلا موقع مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا. جی، اور امید ہے آخری نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں. بالکل سر. تو آپ نے اپنے کریئر میں کچھ جو ڈرامے کیے ہیں، جیسے مجھے آپ کا میرے ہمدم میرے دوست، وہ مجھے لگتا ہے پرفیکٹ ہے آپ کے لیے. بہت اچھا رول تھا آپ کا. آپ یقین مانیں کہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین دی. میرا بھی پسندیدہ ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ ہے وہ. مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں صفحے اول کا ہی ڈرامہ ہوگا وہ میرا، مگر میں اپنے صفحے اول کو ڈرامے کو عروسہ ہی کہتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے سارے یہ ڈرامے ملے ہیں مجھے. تو مجھے یاد ہے حیدر مسعود کا جو کردار تھا جو میں نے اس کے اندر کیا، اس کے اندر دیکھیں اردو بھی غلط ہو رہی، اس نے کیا. تو
اس کے لیے مجھے بڑی بڑی پذیرائی ملی. بہت مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا ایسے ہیں, آپ ایسے ہی ہوں گے, آپ کیوں نہیں ہوں گے. مگر جو بیسٹ مجھے جو کمپلیمنٹ ملا اس کے لیے, تو میری ہمارے پڑوس ملک سے بھی بہت ہی ایک اچھی میری ایک فیٹ فالوئنگ ہے. بالکل. تو مجھے بھارت سے ایک خاتون نے ایک میسج کیا کہ مجھے ابھی تک ان کے جملے یاد ہیں کہ عدنان جی, کیا حیدر مسعود جیسے لوگ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آپ ان سے میری شادی کروا دیں. اچھا. اور اگر وہ نہیں مل رہے ہیں تو آپ راضی ہو جائیں شادی کے لیے. اچھا. وہ واقعی ایک بہت ہی پرفیکٹ کیریکٹر تھا کسی بھی خاتون کے لیے. مطلب وہ ایک کوئی بھی خاتون اسی قسم کے مرد کو ڈھونڈتی ہے, وہ یہی خوبیاں ڈھونڈتی ہیں اس مرد کے اندر, اور وہ سمجھ لیجیے جیسے قطر میں گیس بہت ہے نا, اس کے اندر یہ ساری خوبیاں بہت بھری ہیں. بالکل. میرا اپنا بڑا فیوریٹ کردار ہے وہ, میں نے کہانی بھی پڑھی تھی اور پھر آپ نے جو پرفارم کیا ہے تو بالکل انصاف کیا آپ نے اس کے ساتھ. اچھا, اس سے ہی مجھے یاد آیا تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ رائٹرز اس وقت ماشاء اللہ سے پاکستان میں بڑے زبردست رائٹرز ہیں جو ڈرامہ لکھتے ہیں. آپ کا اپنا فیوریٹ رائٹر کون ہے اس وقت, یا کچھ رائٹرز؟ دیکھیے رائٹرز تو بہت سارے ہیں. ایک زمانے میں عمیرہ احمد ہوا کرتی تھی, اب مجھے نہیں دکھائی میں اتنا مزہ آتا. فرج اشتیاق صاحب ہیں, آفریدی صاحب ہیں, ندیم صاحب ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں, خلیل صاحب کمال لکھتے ہیں. تو بہت سارے رائٹرز ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں رائٹر سارے تقریباً اچھے ہی ہوتے ہیں. ڈائریکٹر کیا ملتا ہے ان کو, ڈائریکٹر کیسے اس کو مولڈ کرتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. اچھا, صحیح. اچھا, میرے پاس ایک سوال بھی آیا ہوا ہے اسی حوالے سے, سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, کہ اگر کوئی ڈرامہ کامیاب ہوتا ہے تو اس میں جو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے پورا, اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ رائٹر, ڈائریکٹر, ایکٹر میں سے آپ اس کو کچھ پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں تو کیسے کریں گے, کتنا پرسنٹ کس کو دیں گے؟ اگر میں سمجھ لیجئے کہ 50% تو ڈائریکٹ میں دے دوں گا رائٹنگ کو, کیونکہ لکھائی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی بیک بون. اس میں سے میں 40% دے دیتا ہوں ڈائریکٹر کو, پھر باقی بچے 10% اس میں ہم کہیں آ جاتے ہیں. اچھا, صحیح. اچھا, یہ بھی آپ کے ہم نام عدنان انہوں نے سوال کیا تھا. بالکل صحیح سوال کیا تھا. اچھا, ایک نعمان عزیز صاحب کا میرے پاس سوال ہے, یا آپ یہ کہہ لیں آپ کے لیے ایک کمپلیمنٹ ہے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شہوار سے نفرت ہے بٹ آئی لو عدنان صدیقی. نہیں, شہوار سے آپ نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ان سے سوال کیجیے, اس کا جواب آئے گا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. بالکل وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں. اچھا, آپ اس کریکٹر کو جسٹیفائی کرتے ہیں کس طرح؟ بالکل بالکل, میں اس کریکٹر کو میں ولن مانتا ہی نہیں. اچھا. ہاں, میں بالکل نہیں مانتا. آپ میں نے دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. یعنی شہوار نے مہوش سے یا کسی بھی خاتون سے جھوٹ نہیں بولا ہوگا. اس نے نمبر 1 کبھی بھی یہ ڈینائی نہیں کیا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے. از اٹ کلیئر؟ ایسی کرتے نا ٹیچر. ہاں, کلیئر سے. تو وہ شادی شدہ تھا, وہ کہتا تھا میں شادی شدہ ہوں. اس نے مہوش سے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا. اس نے تھوڑا وقت مانگا تھا بس. اس نے مہوش کے ساتھ شادی کرنی چاہا بھی. اب بیوی اس کی اگر آ گئی اس موقع پر, اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. ہاں نہیں, بالکل یہ بات تو صحیح ہے آپ کی, بالکل میں سمجھ گئی آپ کا پوائنٹ. ابھی
Mavish, she had a choice. हाँ. उसको तो उसने कभी भी झूठ नहीं बोला. उसने तो ये कहा कि भाई मेरी अनबन है, और वो उसके साथ फिर भी रजामंद थी. बिल्कुल. अब वो एक चामर जरूर था, नो डाउट अबाउट दैट, कि उसका एक अंदाज़ बयां एक डिफरेंट अंदाज से होता था वो. मतलब मैंने जिंदगी में आज तक टेलीफोन कॉल्स हमारे यहाँ जो ड्रामे में होती है ना, वो सिर्फ एक फिलर के तौर पर होती है. इस सीन को फिल कर दिया जाए कि चलो भाई दौरानिया कम पड़ रहा है तो चलो टेलीफोन कॉल डाल दो, पड़ जाएगा. मगर ये टेलीफोन कॉल्स नहीं थी जो मेरी उसके साथ थी, ये बाकायदा एक रोमांटिक कॉल्स थी. अच्छा. जो बाकायदा सीन के तौर पे थी. अगर आप देखें मेरी कितनी फोन कॉल्स हैं महविश के साथ, और उसके अंदर बाकायदा वो एक उसको चार्म कर रहा है और उससे वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है. उससे वो, और वो उसको एंजॉय कर रही है उन बातों को. बिल्कुल. तो वो बाकायदा एक सीन थे मेरे, बाकायदा लंबे लंबे फोन कॉल्स थी मेरी, वो मुझे याद भी नहीं होती थी. और मुझे एकदम उरूसा वाला दौर याद आ गया, क्योंकि मेरा एक ये वाहिद ड्रामा है शायद जो मुझे याद करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी. हाँ, इसके डायलॉग्स बहुत कमाल के थे. उसके हाँ, क्योंकि यही वजह थी कि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं अपने अल्फाज उसमें जोड़ूं, कि फिर वो उसका वजन, उसका जो ताना बाना जुड़ा हुआ था जुमलों के साथ, वो टूट जाता, तसलसल टूट जाता. तो जिस अंदाज से, जिस तरीके से खलील साहब ने लिखे थे, मैंने बिल्कुल वही कार्बन कॉपी, वही जुमले बोले. मैंने कोई भी उसमें एक जुमला नहीं लगाया, एक लफ्ज नहीं लगाया, और ना मेरे डायरेक्टर ने मुझे इसकी इजाजत दी. कभी कभी डायरेक्टर इजाजत दे देता है, अगर राइटर नहीं मान रहा होता तो एक डायरेक्टर के पास एक लीवर होता है कि वो कहता है हाँ चलो एड लिप कर लो. उन्होंने भी नहीं दी, क्योंकि उनको भी, कि माशाल्लाह नदीम बेग साहब एक बहुत ज़हीन डायरेक्टर है, तो उनको भी अंदाजा था कि अगर एक जुमला भी इसमें जोड़ा गया तो उसका वजन खत्म हो जाएगा. सही, बिल्कुल सही. तो सर ये नेगेटिव रोल करते हुए नहीं चले, आप उसकी नहीं बात करते हम. अच्छा, माजर चाहता हूँ, खुददार आदमी भी था वो. हाँ बिल्कुल. उसने चला गया वो. बिल्कुल वो चला गया. उसकी बीवी ने जबकि उसको कहा कि भाई तुम्हें तुम्हारा स्टेटस मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी तुमको, गाड़ी मिल जाएगी, सिर्फ माफी नहीं मिलेगी तुम्हें. मुझे नहीं चाहिए यार, मैं जा रहा हूँ खुदा से. और आखिर वक्त में उसने कहा भी अपने, मतलब अगर आप नहीं, बिल्कुल याद है, वो याद है, बिल्कुल याद है. तो उसने कहा कि जब वो कहती कि उसने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे इसके लिए माफ कर देना. वो कहती है तुमने सिर्फ मेरे साथ नहीं, महविश के साथ भी बुरा किया, दानिश के साथ भी बुरा किया. वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता. बिल्कुल. लड़की की उसको घर से बाहर निकल जाने की ख्वाहिश, उसकी चाहत उसको बर्बाद करती है. बिल्कुल. उसके हद से ज्यादा उसकी ख्वाहिशात उसको बर्बाद करती है. बिल्कुल. अंधी होती हैं ये औरतें, अंधों को पार लगाने के बहाने उनके साथ हो जाती हैं. बिल्कुल सही बात है. और अगर कहीं दानिश मिले तो उससे कहिएगा कि वो मेरा शुक्रिया अदा करे, क्योंकि मैंने उससे बताया है कि अगर बीवी के पास दूसरे मर्द का ऑप्शन हो तो शौहर किसी काम का नहीं होता. बिल्कुल, ये जुमला था. सही बात है. बहुत जबरदस्त डायलॉग सर, और बिल्कुल मतलब सही मैसेज था इसके अंदर, जो बड़े अरसे से औरत को मजलूम और सब कुछ दिखाया जा रहा होता था. तो बड़ा अच्छा ड्रामा था. अच्छा सर, चलिए इसकी तो हम, आप इस कैरेक्टर को तो आपने कह दिया कि नहीं ये नेगेटिव नहीं था, लेकिन आगा जान का कैरेक्टर. आगा जान बिल्कुल एक ऐसा कैरेक्टर था जो विलन की हद को भी पार कर गया. और मगर वो भी एक इंसान था. उसके जो जज्बात उसकी बेटी के लिए थे वो आखिर दम तक रहे उसके लिए. वो उससे बस उसकी वजह से हम बचपन में पढ़ा करते थे ना, उस सांवरी जादूगर की जान तोते में है, वो जंगल में है, उसको उसका गला घोटो कि तो वो सांवरी मरेगा.
تو یہ وہی والا قصہ ہے. صحیح. تو پھر مطلب یہ کوئی تھا نہیں کہ نیگیٹو میں رول کروں گا تو لوگ مجھے نیگیٹو لینا شروع کر دیں گے؟ جیسے شہوار میں آپ کہہ رہے نہیں لیکن لوگوں نے لیا اس چیز کو اس طرح سے. نہیں میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ رول. اب ایسا نہیں ہے کہ طاری ہوتا ہے رول. اور میں شہوار پہ شاید اتنا ڈسٹرب نہیں ہوا تھا, مگر یہ دل میرا پہ میں بڑا ڈسٹرب تھا کہ مجھے کیسا آدمی یار ہر کسی کو مارتا جا رہا ہے یار. یہ اپنے مزاج سے اگر اس کا نہیں ملتا ہے کسی کا مزاج تو وہ مار دیتا. یس, مگر ایسے لوگ ہوتے ہیں شاید دنیا میں, وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں. ان کے اندر میں بہت ہوتی ہے, ان کی انا کے آگے کوئی اور کوئی بول لے تو بس ان کے جو ڈسیشن ہے وہ کوئی گرے ایریا نہیں ان کی زندگی میں, بلیک اینڈ وائٹ ہے. اسی طریقے سے وہ اپنی فیملی کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں. بالکل. مطلب وہ ایک امیج اپنا گھر میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک ایسا ہی کیریکٹر تھا. اور میں نے زندگی میں کبھی یہ سوچ کے کردار نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے جو اچھا لگا, جو کردار میں مجھے لگا کہ یہ اس میں جان ہے, یہ مجھے کرنا چاہیے, تو وہ میں نے کیا. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری سفید داڑھی ہو گئی, بال سفید ہو گئے. یہ تو کردار ہے, کرنے ہیں. اور بال تو واقعی سفید ہو ہی رہے ہیں اب, لیکن بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. داڑھی بھی سفید ہو رہی, مگر اتنی سفید نہیں ہے جتنی اس آغا جان کی تھی. مگر ہو رہی ہے, داڑھی بھی سفید ہو رہی ہے. مگر مجھے بس کیریکٹر میں جان بہت لگی. وہ مطلب کہیں سے بھی آپ اس کو امان سے یا نور جان سے جدا نہیں کر سکتے. وہ ایک ستون تھا, ایک ویسے ہی کھڑا رہا ہے ادھر. جب وہ آیا ہے اس نے اپنے کردار کو بتایا کہ وہ بھائی میں بھی ہوں, یہ صرف دو ستون پہ نہیں ہے یار, یہ اور بھی ہیں. بالکل. تو یہ ایک وہ سلسلہ تھا کہ میں نے جب بھی کوئی کردار کیا بس مجھے اس میں سبسٹینس نظر آنی چاہیے, اس کے اندر جان نظر آنی چاہیے. چاہے وہ ایک لائن کا ہو, کردار ایک لائن کا ہو مگر جاندار ہو. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ذات ہے ذرہ بے نشاں کے اندر میرا کیمیو رول تھا. میرے خیال میں 1 یا 2 یا 3 ایپیسوڈ کا کام تھا میرا اس میں, مگر وہ 3 ایپیسوڈ کا ذکر ہمیشہ ہر ایپیسوڈ میں رہا, کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے اس پہ بہتان لگا اور اس کی وجہ سے وہ سارا سلسلہ چلتا رہا. تو وہ بڑا جاندار کیمیو تھا. بالکل. کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سلسلہ چلا, ڈرامہ بنا, آگے چلا. میری ذات ہے ذرہ بے نشاں آگے گیا, ورنہ تو وہ ختم ہو جاتا وہیں. تو یہ ایک سلسلہ تھا. صحیح بات ہے. اچھا سر, ابھی فیوچر. جی آپ بولیے. دوسری بات, میں نے ایک ایسی ڈرامہ کیا تھا جو آپ کہتی نا کہ کردار آپ ولن کر رہے ہیں تو آپ کو دوسرے بھی ٹائپ کاسٹ نہ ہو جائے. تو میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا محبت جائے بھاڑ میں. بالکل مجھے یاد ہے. اس میں ہینا دل پذیر میری بیگم بنی تھی. اس میں 8 بچے تھے میرے, سجل بھی تھی. بالکل. اور میں اور پورے ڈرامے میں نے شلوار اور بنیان زیادہ تر پہنی ہے. اور اس کے بعد پھر میں ڈرامہ کرنے کے لیے گیا تھا آہستہ آہستہ, جو امریکہ گیا تھا, جس کے اندر سربت گیلانی تھی اور ماورا حسین تھی. حسین کہوں کہ حکین کہوں پتا نہیں. جی. تو وہ تھی, اور وہ ایک اکیلا شخص اور ایک امیر ترین آدمی. تو ایسے تو کردار تو بدلنے چاہیے. اسی میں شاید میرے خیال میں اس قسم کے اگر آپ کردار کریں گے تو آپ کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ نکھار آئے گا. بالکل صحیح بات ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے جو کردار بھی کیا ہے, اسپیشلی جو آخر کے ڈرامے ہیں شروع کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو ہر ڈرامے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکٹنگ میں مزید نکھار اور مزید ریئلٹی لگتی ہے. جو آپ کردار کر رہے ہوتے ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ رول ہے,
لگتا ہے کہ آپ واقعی خود مجھے آپ یقین مانیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. ہاں کیونکہ اگر آپ کے اندر ترقی نہیں آ رہی ہے اور آگے بڑھنے کی چاہت نہیں ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. یہ میرے لیے کام بنا ہی نہیں ہے. یہ کسی اس آدمی کو دینا چاہیے جو یہ مجھ سے بہتر کر سکے. تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے. اور مجھے جہاں لگتا ہے کہ یہ تبدیلی جو میرے اندر آئی ہے وہ اس حکومت کے بعد نہیں آئی ہے. وہ یہ تبدیلی زیب النساء جو میں نے ڈرامہ کیا تھا جب آئی ہے یہ. بالکل وہ بھی بہت زبردست ڈرامہ تھا, بہت اچھا. ہاں تو جو زیب النساء کے اندر مجھے جو سارا نے چیلنج دیا, مجھے اسکرپٹ دے کے سب کے سامنے اسکرپٹ دینے کے بعد کہتی نہیں تم جاؤ تم یہ چاکلیٹ ہیروز والے رول کرو امیر لڑکوں کے, بس جس کے اندر کوئی سبسٹنس نہ ہو, بس آؤ 2-3 لائنیں دو, اچھے کپڑے پہنو اور چلے جاؤ. اچھا. تو باقاعدہ میری ان کے ساتھ چھینا جھپٹی ہوئی ہے. وہ اسکرپٹ وہاں سے چھین گئی, میں یہاں سے چھین رہا ہوں. میں نے کہا کوئی کر ہی نہیں سکتا, یہ میں ہی کروں گا, ایسی کی تیسی. اچھا. بےعزتی بھی ہو گئی تھی نا ایک ہاں. آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی, اور اوپر سارے ادھر ثانیہ سعید اور سارے ایکٹرز بیٹھے ہوئے, اور آپ میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. پھر جب وہ ختم ہو گیا, وہ ڈرامہ سلسلہ ختم ہوا, اس کے بعد مجھے لوگوں نے بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ یہ تمہارے علاوہ کوئی رول کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ میں نے تمہیں پہلے سے دن سے سوچا تھا, میں صرف تمہیں چیلنج دینا چاہ رہی تھی. گریٹ. اور وہ تم نے چیلنج قبول کیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے چیلنج دینے کا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر کام کے ساتھ اگر آپ کے اندر نکھار نہیں آ رہا تو پھر وہ آپ کے لیے کام نہیں بنا, وہ آپ کسی اور کو دے دیں. اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میں میرے اندر وہ سوچ رہنی چاہیے سیکھنے والی, کیونکہ اگر میں سیکھ چکا تو پھر میں کیا کروں گا, میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, میں تو ٹوٹ جاؤں گا. تو مجھے آپ سیکھنے دیں, ہر ڈرامے کے ساتھ تنقید کرتے رہیں, غلطیاں کرتے رہیں, اور کہیں آپ اس سے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. اگر آپ یہ جب تک مجھے نہیں بتائیں گے تو میں اچھا کیسے کروں گا. تو یہ ضروری ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی رول بڑا نہیں ہوتا, چھوٹا نہیں ہوتا. اداکار بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے لیے فلم دیکھ لیجئے, میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ اس میں سب نے بڑا کمال کا کام کیا. اگر ایک سین کے لیے آئے تھے نصیر الدین شاہ صاحب, ایک سین کے لیے, اینڈ ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ یار وہ بہت بڑے اداکار ہیں. اور کیا خوبصورتی سے انہوں نے وہ سین کیا تھا, اور کیا انٹینسٹی کے ساتھ کیا تھا کہ وہ اب تک مجھے وہی سین یاد ہے. مجھے پوری خدا کے لیے میں بس وہی یاد رہ گیا سین. بالکل مجھے اور کچھ یاد ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, یہ تو ہے. شان صاحب نے بھی بڑی اچھی اداکاری کی تھی اس کے اندر, سب نے اچھی اداکاری کی تھی, بٹ وہ ایک سین نشین رہ گیا. بالکل صحیح بات ہے. سر ابھی پروڈکشن میں کوئی فلم آنے والی ہے آپ کی پروڈکشن میں؟ جناب شکر ہے یار, لیکن میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں. مجھے میرے پارٹنر یہی کہتے ہیں کہ یار دنیا پروموٹ کر رہی ہوتی ہے فلم کو, آپ اپنی فلم ہی نہیں پروموٹ کرتے یار. تو جناب میں نے ایک فلم پروڈیوس کی ہے, اس کا نام ہے دم مستم. اچھا, گریٹ. اور اس کی کاسٹ میں وہ ہیں جو بیلا پور کی ڈائن میں تھی, نام مجھے ایک دم سے یاد نہیں آ رہا ان کا. اگر میں غلط امر خان. بالکل امر خان وہ ہیروئن ہے. اور اس سے پہلے بیلا پور کی ڈائن دیکھیں, اس کا بھی کتنا بڑا سٹیپ ہے کہ آپ کا کریئر ابھی شروع ہوا ہے. آپ نے ایک سیریل کیا کوکی لیڈ, وہ بھی میرا سیریل تھا, سیریل انٹرٹینمنٹ کا. اس کے بعد آپ نے ایک ڈائن کا کردار کر دیا, ٹھیک ہے جناب. اور اس کے بعد آپ ایک ہیروئن کا کردار پہ کریں. تو یہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. آپ اتنے ڈائیورسٹیفائی کریں اپنے آپ کو کہ آپ دوسرے کردار بھی کر سکیں. بالکل بالکل سر. تو یہ فلم کب تک؟ بالکل سر. اس کا نام ہے دم مستم. دم مستم. اور انشاءاللہ یہ اس کا سلسلہ شروع ہوگا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ عید پہ آ جائے, بقرعید کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہ کام ہو رہا ہے.
یہ ہمارا سلسلہ لگا ہوا ہے. جی اس کے اندر عمران اشرف بھی ہیں جی جی اور عمران اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں. ہاں اور اس کو ڈائریکٹ کیا ہے تشام الدین صاحب نے, ہاں جنہوں نے اٹاری جی جی اور کون سے ڈرامے کیے انہوں نے, صفقے تمہارے, اٹاری, آنگن, یہ سارے انہوں نے وہ ڈرامے کیے. تو اب آپ کو اس کے اندر اداکاری بھی نظر آئے گی, کہانی بھی. عمر خان نے لکھی ہے یہ کہانی. اچھا گریٹ, زبردست. ہاں انہوں نے خود لکھی ہے. ہاں ہاں گریٹ, زبردست. جی تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ سر, بالکل مزہ آئے گا. اور جیسے بھی آپ نے کہا کہ آپ پروموٹ کرنا بھول جاتے ہیں اپنی مووی کو, لیکن اس مووی کی پروموشن آپ یہاں پہ کریں گے میرے پروگرام میں آ کے, اور میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گی. بالکل نہیں بھولوں گا. چلیں پھر سر میں آپ کو ضرور کال کروں گی. اچھا آج میں نے ابھی تک کافی انٹرویوز کیے ہیں یہاں پہ قطر میں بھی, اس سے پہلے پاکستان میں جب کرتی تھی جب بھی, لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں نے انٹرویو کیا ہے, مجھے لگا کہ میں نے بات کی ہے. مطلب ہم بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے کسی دوست سے, اور بالکل مطلب فارمل چیز مجھے کچھ محسوس نہیں ہوئی. دیکھیں میرا مسئلہ پھر سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک خرگوش کی مانند مجھے لیجیے. آپ مجھے پکڑتے رہے, میں آپ کی پکڑ میں نہیں آؤں گا, مگر جس دن آ گیا پکڑ میں تو پھر بیٹھ جاؤں گا آرام سے. گڈ, زبردست. تو سر ایک دفعہ پلیز ہمیں, بلکہ ایک دفعہ نہیں بار بار موقع دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو, جب یہ مووی ریلیز ہوگی تو میں آپ کو ضرور لینا چاہوں گی, تاکہ ہم اچھے سے پروموشن کریں اس مووی کی, اور آپ ہمیں بتائیں اس مووی کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا, سیریسلی میری لائف کا بیسٹ انٹرویو تھا, بہت مزہ آیا. ارے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھینک یو, خیال رکھیے گا اپنا بہت بہت. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تھینک یو سر.